बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, अफसोसनाक खबर यह है कि चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और चुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा की शानदार कारकर्दगी की बदौलत पंजाब के 331 मासूम बच्चे एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के मुंह में चले गए हैं। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब सरकारी खजाने से मरियम नवाज साहबा के लिए सरकारी जहाज खरीदा जा रहा था। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब मरियम नवाज साहबा के सरकारी जहाज में गैर सरकारी हनीमून मनाए जाने की खबरें सामने आ रही थी। ये उस वक्त हुआ जा रहा था जब मरियम नवाज साहबा के सरकारी जहाज के हवाले से लाहौर की फजाओं में पुरस्कार चक्कर लगाए जाने के हवाले से खबरें ज़ेरे बहस थीं। और ये सब उस वक्त भी हो रहा था कि जब पाकिस्तान इस एक खबर के पीछे था कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब क्या वाकई बाथरूम के अंदर गिर गए हैं, क्या वाकई उनकी यादाश्त चली गई है, क्या वाकई वो किसी को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। और इस मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात के हवाले से इंटरनेशनल इदारा BBC और इस तरह से मासूम बच्चों के एड्स के मुंह में चले जाने के हवाले से BBC रिपोर्ट कर रहा था, तो लोग सवाल कर रहे थे कि कहां गया पाकिस्तान का वो हुक्मरान जो कि तालीम और सेहत के हवाले से बात किया करता था। जी हां, पाकिस्तान का वही साबिक हुक्मरान जिसके तकरीबन 3.5 साल दौर के अंदर पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में तालीम और सेहत के ऊपर पैसा लगाया गया। और आपको याद होगा किस तरह से पूरे मुल्क के अंदर यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की गई, किस तरह से पूरे मुल्क के अंदर गरीबों को सेहत कार्ड दिए गए, लेकिन उसको गुज़श्ता तकरीबन 1000 के करीब दिनों से मुसलसल जो है वो कैद तन्हाई में, मुसलसल जो है वो गैर कानूनी कैद के अंदर रखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले, मैं ये होलनाक तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपको 2 वीडियोस भी दिखाऊंगा जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के मेन टीवी चैनल्स की स्क्रीन की जीनत नहीं बन रही, क्योंकि बड़े एंकरों को, वेले कलम नगारों को, मुलाजम साफियों को बाकायदा तौर पर यह एजेंडा थमाया गया है कि आपने बात करनी है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और जो कुछ भी मुल्क के अंदर इस वक्त हो रहा है, तालीम और सेहत के साथ जो खिलवाड़ है, पाकिस्तानी अवाम के साथ, खुसूसन बच्चों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी। आगे बढ़ने से पहले ताज़ा तरीन इत्तलात अडयाला जेल से आने वाली इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। अडयाला जेल इस वक्त रियासती इंतकाम का मरकज बन चुकी है, जहां बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से आने वाली इत्तलात इंतहाई हौलनाक हैं। जेल इंतजामिया की जानिब से तिब्बी मुआयने को मामूल की कार्रवाई करार देना हकायक को मस करने की एक भोंडी कोशिश है। हकीकत यह है कि एक गैर सियासी खातून को बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखकर बदतरीन तिब्बी गफलत का निशाना बनाया जा रहा है, जो सरासर फस्तैयत है। ये वही मुजरमाना हिकमत अमली है जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल की गई। उन्हें जानबूझकर इमदाद से महरूम रखा गया, जिसके संगीन नताइज उनकी एक आंख की बिनाई मुतासर होने की सूरत सामने आए। अब यही तरीका कार बुशरा बीबी पर भी दोहराया जा रहा है। माजी में उन्हें खाने में जो है वो कोई ऐसी चीज मिलाकर दी जा रही थी, बारहा इसरार के बाद भी मेडिकल चेकअप में दनस्ता हफ्तों ताखीर की गई, और अब बिगड़ती उलमात को दनस्ता नजरअंदाज करना इस फाशिस्ट हुकूमत के अज़ाइम को जाहिर करता है। इस तमाम बर्बरियत का वाहिद मकसद इमरान खान का जो अज़म है उससे मुतज़लज़ल करना है, और इसके लिए यह हुकूमत किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। और ये जो डिस्पैचेज रजीम के ये हथकंडे हैं अब किसी से ढके छुपे नहीं। मुतालबा करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुशरा बीबी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अगर उनकी सेहत को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी हुकाम और मौजूदा कठपुतली हुकूमत पर होगी, जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताबे है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल से ये ट्वीट करके ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया, जो कि अडयाला जेल से आने वाली इत्तलात हैं। इसी दौरान मरियम नवाज साहबा के वजीर सेहत इमरान नज़ीर साहब जो हैं वो BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है उसका जो है वो कंपनी जो है तोसा शरीफ में इस्तेमाल शुदा सरिंजों से एड्स फैलाने वाली खबर वो झुटला रहे हैं, और साथ साथ BBC से मुतालबा भी कर रहे हैं कि वीडियो में नजर आने वाले लोगों की रॉ फुटेज हमें दें ताकि हम नादरा टेक्नोलॉजी की मदद से अनब्लर करके उनके खिलाफ कार्रवाइयां करें। यह जनाब मुतालबा किया जा रहा है मरियम नवाज साहबा की हुकूमत की जानिब से। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बता रही है कि तोसा शरीफ के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तब्बी गफलत के नतीजे में मासूम बच्चों में HIV के वायरस की मुंतकली के होलनाक इंकशाफ पर शदीद तशवीश, गहरे गम गुस्से का इज़हार।
حالیہ تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق سرکاری اسپتال میں استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال اور جراثیم سے آلودہ طبی آلات کا برتاؤ درجنوں معصوم جانوں کو عمر بھر کی معذوری اور جان لیوا مرض کی جانب دھکیل چکا ہے۔ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے اندر جہاں انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے عمل ہوتا ہے، وہاں خدا نخواستہ اگر اس قسم کی خبر سامنے آتی تو اب تک پتہ نہیں کتنے ریزائن آ چکے ہوتے، وزیر اعظم گھر جا چکے ہوتے، وزیر اعلیٰ گھر جا چکی ہوتی، لیکن یہاں کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ جب اربوں روپے سے سرکاری جہاز خریدے جا رہے تھے، اس وقت صوبہ پنجاب کے اندر تعلیم اور صحت کے لیے فنڈز کی کمی تھی، اور فنڈز کی اس کمی کے باعث اطلاعات یہ ہیں کہ سرکاری اسپتال میں استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال ہوا، اور جس کی وجہ سے یہ جو سینکڑوں بچے ہیں وہ جان لیوا مرض کی جانب دھکیل دیے گئے۔ یہ محض ایک انتظامی کوتاہی نہیں بلکہ انسانی حقوق کی سنگین ترین پامالی اور ریاستی تحفظ کے تصور پر ایک کاری ضرب ہے۔ کونسل اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس سے پہلے بھی رتو ڈیرو اور اسی طرح سے جلال پور جٹاں جیسے بڑے سانحات کے باوجود توسا بے نوعیت کا واقعہ جو ہے وہ دہرایا جانا صحت کے نظام کی مجرمانہ لاپرواہی اور حکومتی مانیٹرنگ کے ڈھانچے کی مکمل ناکامی کا ثبوت ہے۔ پاکستان اس وقت ایشیا میں HIV کے پھیلاؤ کے حوالے سے ایک خطرناک زون میں داخل ہو چکا ہے، جہاں غیر محفوظ انجیکشنز اور اسکریننگ کے بغیر خون کی منتقلی جیسے بنیادی طبی اصولوں کے خلاف ورزی معمول بن چکی ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں پہلے ہی ہیپاٹائٹس C کا پھیلاؤ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جہاں شوگر کا پھیلاؤ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، وہاں سرکاری شفاخانوں کا بیماری بانٹنے کے مراکز میں تبدیل ہو جانا حق زندگی کے بنیادی آئینی حق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ اس واقعے کی شفاف اور اعلیٰ سطحی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، اور صرف نچلے عملے کو نشانہ بنانے کی بجائے تمام افسران اور فیصلہ سازوں کا احتساب کیا جائے جن کی غفلت سے آٹو ڈسیبل AD سرنجوں کی فراہمی اور انفیکشن کنٹرول پروٹوکولز پر عمل درآمد یقینی نہیں بنایا جا سکا۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ متاثرہ بچوں کے لیے فوری طور پر مفت تا حیات علاج اور ان کے خاندان کے لیے معقول مالی ہرجانے کا اعلان کیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ صحت کے شعبے میں جاری اس خاموش قتل عام کو روکنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کی جائے اور طبی اخلاقیات کو پامال کرنے والے عناصر کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے۔ اس قسم کے بیانات آخر کار اب ہیومن رائٹ کونسل کو بھی یاد آگئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں عمران خان صاحب کے دور میں کیا کچھ کہا کرتی تھیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ایڈز کے کیسز میں تشویشناک اضافے کا انکشاف ہوا ہے۔ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی۔ سیاست .PK کے ایک ٹویٹ کے مطابق 13,000 متاثرہ افراد علاج کی سہولت سے محروم ہیں۔ پنجاب میں ایڈز سے متاثرہ 37% بچے بھی جو ہیں وہ اس وقت علاج سے محروم ہیں۔ اور اس وقت جناب جو بات کی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا BBC ورلڈ سروس کی رپورٹ، جو اس کی فوٹیجز چند کلپس بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اس وقت دھاریں تیز کر لی گئی ہیں، چھری کی دھاریں، بجائے یہ کہ ان تمام تر معاملات کو دیکھا جائے، بجائے یہ کہ ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آئینہ اگر آپ کو اس قسم کی شکل دکھاتا ہے تو آپ آئینے کو توڑ دیں۔ میں یہ کچھ کلپس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ The family of 10-year-old Asma believes she contracted HIV at her local hospital in Tosa, Central Pakistan. She is now one of many children in the city with the incurable infection. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صورتحال ہے اس وقت۔ اس قسم کے معصوم بچے ہیں۔ یہ آپ BBC کی رپورٹ، ایکسکلوسیو ڈاکومنٹری BBC کی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب اور توسا شریف کے اسپتال کے اس وقت یہ حالات ہیں۔ یہ بیماری ایسی موجود ہے۔ سنیے ذرا اس ویڈیو میں کیا بتایا اور کیا دکھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو BBC کی رپورٹر ہیں وہ کیا بات کر رہی ہیں صحافی کو سنیے۔ ڈیٹا کے بارے میں یہ ہے کہ مارچ 2025 میں حکومت نے کہا تھا کہ 106 بچے انفیکٹڈ ہیں۔ ہم نے بہت ساری سورسز جمع کر کے 331 بچے ڈھونڈے جو HIV پازیٹیو تھے۔ 331 نومبر 331 بچے اکتوبر 2025 تک۔ تو ہم نے اپنی سورسز جمع کر کے 331 کا نمبر ہم نے دریافت کیا ہے،
اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ حکومت نے نہیں ریلیز کیا ہے, ہم نے ڈفرینٹ حکومت نے ریلیز جگہ نہیں سے کیا, لیک ہوا ہے ہمیں. یہ ڈیٹا لیک ہوا ہے. اچھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس جو اصلی نمبر ہے وہ اس سے کہیں گنا ہو سکتا ہے کہ اصلی نمبر اس سے کہیں زیادہ ہو. توسا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں استعمال شدہ سرنجوں کے دوبارہ استعمال سے 331 بچے ایڈز سے متاثر. حکومت نے یونیسیف اور WHO کے ماہرین کے اشتراک سے جوائنٹ تحقیقاتی کمیشن قائم کر دیا. یہ نومبر 2024 سے اکتوبر 2025 تک کا ڈیٹا ہے, تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. ڈان میں نیوز وائس پروگرام کے اندر عارفہ نور صاحبہ کے سامنے BBC کی صحافی نے یہ بڑا انکشاف کیا ہے کہ بچوں کی تعداد 331 سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. اور جناب یہ ہے اس ملک کے اندر صورتحال کہ جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت عالمی ثالثی کا چیمپئن ہے. پنجاب کے ضلع توسا میں 331 بچوں میں HIV کی تشخیص ہوتی ہے, جس کی وجہ ایک سرنج کو دوبارہ دوسرے بچوں میں استعمال کیا جانا ہے. یہ ہے وہ گڈ گورننس جس کا ڈھنڈورا اخبارات میں مریم نواز صاحبہ کے اشتہارات روزانہ کی بنیاد پر چھاپ کر پیٹا جاتا ہے. کبھی اسپتالوں سے بجٹ کی عدم دستیابی کی خبر آتی ہے, کبھی وینٹیلیٹرز خراب ہونے کی تو کبھی عملہ نہ ہونے کی, مگر اشتہارات میں ترقی ہو رہی ہے. توسا میں آئندہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی تک حکومت کا کوئی خاطر خواہ پلان سامنے نہیں آ سکا. یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر سمینہ پاشا سینئر صحافی, انہوں نے واضح کر دیا کہ جناب اس وقت یہ ہے صورتحال. اور BBC کی رپورٹ کے مطابق مفتاح اسماعیل صاحب فرماتے ہیں نون لیگ کے ساتھ ماضی میں ان کا تعلق رکھا, نقاد ہے موجودہ حکومت کے. وہ کہتے ہیں کہ BBC کے مطابق جب پچھلے سال 106 بچے HIV سے انفیکٹ ہوئے اور یہ بات باہر نکلی تو حکومت پنجاب نے کریک ڈاؤن کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ بہتر انتظامات کریں گے. لیکن اب BBC نے اپنا رپورٹر جب بھیجا تو پتہ چلا کہ کوئی بہتر انتظامات نہیں ہوئے, اور اب بھی وہی استعمال شدہ خون لگی ہوئی سرنجیں بچوں کو لگائی جا رہی ہیں اور بچے انفیکٹ ہو رہے ہیں. اور اب بلکہ 300 سے زیادہ بچے HIV کی بیماری سے انفیکٹ ہوئے ہیں. پنجاب حکومت کو BBC سے بحث کرنے کی بجائے اس وقت پوری انتظامیوں کو توسا کے اس اسپتال میں بیٹھ جانا چاہیے, تمام اسپتالوں کا آڈٹ کرنا چاہیے جہاں پر یہ خدا نخواستہ استعمال شدہ سرنجیں دوبارہ تو استعمال نہیں ہو رہی, ایک بار پھر دیکھا جانا چاہیے. یعنی یہ ہے وہ گڈ گورننس جس کے قصے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر سنائے جاتے ہیں. یہ ہے وہ گڈ گورننس کے جس کی بنیاد پر مریم نواز صاحبہ کی تصویریں روزانہ کی بنیاد پر اسپتالوں کے اندر چھاپی جاتی ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب سرکاری خزانے سے اربوں روپے کے جہاز خریدے جا رہے تھے, جب ان اربوں روپے کے جہازوں کے اندر سرکاری اور غیر سرکاری ہنی مونوں کی خبریں آ رہی تھیں, اس وقت یہ سب کچھ مریم نواز صاحبہ کی ناک کے نیچے پاکستان کے ایک شہر میں توسا شریف کے ہسپتال میں سب کچھ ہو رہا تھا. ایک جان چلی جائے, میں نے کہا پوری دنیا کے کسی اسپتال کے اندر اس طرح سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے باعث ایک جان چلی جائے تو پوری کی پوری انتظامیہ سر کے بل کھڑی ہو جایا کرتی ہے. لیکن اس پاکستان میں اس وقت مخصوص صحافیوں کو, وڈے اینکروں کو, ویلے کالم نگاروں کو اور ملازم صحافیوں کو صرف اور صرف اس کام پر لگا دیا گیا ہے کہ خبردار پاکستان کے اندر موجودہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات نہیں کرنی, خبردار پنجاب اس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی, بے روزگاری, امن و امان کی صورتحال کے اوپر بات نہیں کرنی, خبردار اس وقت پاکستان میں بجلی, گیس اور پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر بات نہیں کرنی, خبردار اس وقت آپ نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات نہیں کرنی, خبردار اس وقت آپ نے پاکستان کے اندر ان معصوم بچوں کی جانوں کی بات نہیں کرنی. 331 بچے جو کہ ایڈز کے وائرس کا شکار ہو گئے, آپ نے بات کرنی ہے تو صرف ایک کرنی ہے کہ پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی قرار ہے, اور پوری دنیا کا جو میڈیا ہے, جو ویسٹرن میڈیا ہے, پاکستان اس کی ڈارلنگ بنا ہوا ہے. لیکن یہاں کے بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جہاں اس قسم کی خبریں ہیں وہاں کچھ خبریں اور بھی ہیں کہ بیسیکلی ایران آخر کیوں ناراض ہوا تھا عاصم منیر صاحب سے. یہ بھی ذرا سن لیجئے عائشہ صدیقہ صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایرانی بھی ناراض تھے ان سے جب یہ DGIS آئے تھے, لیکن یہ وہ ایک سارا پیریڈ تھا جس میں راحیل شریف کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی صدر رفسنجانی آئے تھے اور خاصی بدتمیزی ہو گئی تھی. راحیل شریف واز فیئرلی روڈ ود ہم. اس کے بعد خاصا ریلیشن شپ نیچے گئے, اور اس کے بعد باجوہ نے اور قمر جاوید باجوہ جن کے انڈر یہ DGIS بھی لگے, قمر جاوید باجوہ نے اور عمران خان کی گورنمنٹ تھی, دونوں نے مل کے
بہت کوشش کی اور ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا۔ جی بالکل، ہم نے تو کچھ اور کہانیاں سنی تھیں اور سنائی گئی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی کوئی مبینہ کرپشن تھی، اس کے ثبوت لائے گئے، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اس وقت کے ڈی جی ایس آئی اور موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن عائشہ صدیقہ صاحبہ کچھ اور بتا رہی ہیں، اس قسم کی خبریں پہلے بھی سامنے آئی ہیں کہ جناب معاملہ کچھ یوں تھا کہ ایران کے دورے پر تھے عمران خان، اور وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے بعد عاصم منیر صاحب کے متعلق جو ہے وہ باجوہ صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو بتایا کہ یہ اس عہدے کے اوپر اب زیادہ عرصہ نہیں رہنے چاہیے، اور پھر ان کی تبدیلی ہوئی، اور آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان مسائلت قرار ہے، ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اس وقت جس قسم کے مسائل کا پاکستان کو سامنا ہے، جو تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔